अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमेशा आपको खैरियत से और खुश खुर्रम रखे, आमीन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम प्यारे प्यारे बच्चे जो हमें देख और सुन रहे हैं खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने पिछला शुमारा पढ़ लिया होगा, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं उन्होंने यूट्यूब पर सुन और देख भी लिया होगा, और जिन्होंने नहीं सुना, नूर वो क्या कर सकते हैं? अल फजल इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर अल फजल की प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर पिछले शुमारे देख और सुन भी सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो अल फजल इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर बच्चों के अल फजल की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पिछले शुमारे देख और सुन सकते हैं, और वो अल फजल की वेबसाइट पर भी देख और पढ़ सकते हैं। और बच्चों के अल फजल की वेबसाइट क्या है? www.alfazl.com/kids। हाँ जी, शाबाश। अच्छा जी, तो फारिस, अब आप बताइए कि पिछला शुमारा किस बारे में था? जलसे के बारे में था। हाँ जी, अब ये बताएं कि जलसा की क्या बात आपको सबसे अच्छी लगी? आर्मी बैग और नज़्में। मुझे जलसे में डॉक्यूमेंट्रीज और नज़म अच्छी लगे। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी ड्यूटी करूँ। हाँ जी, तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे और आप वहाँ जाएं और ड्यूटी दे सकें, और यहाँ के जलसों में भी आप ड्यूटी दे सकते हैं, है ना, अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं आप। इस बार बच्चों का अल फजल किस बारे में है? आपको मालूम है कि जलसा सालाना में हजूर अनवर ने गुस्सा को काबू में रखने और अफ़्व दरगुज़र करने की तलकीन फरमाई थी। तो आज का शुमारा इसी बारे में है, यानी कि गुस्से से बचना और अफ़्व दरगुज़र करना। तो चलिए देखते हैं कि आज के शुमारे में इस हवाले से क्या कुछ शामिल है। इस शुमारे में बच्चों के लिए है दादी जान का आंगन में। दादी जान ने बताया हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का अफ़्व दरगुज़र। गुलदस्ता मालूमात में है रंग बिरंगे इल्मी फूल। ज़हनी आजमाइश में है रास्ता तलाश करें, पहेलियाँ, कसौटी और सवालनामा। इसके अलावा नज़्म, लताइफ, याद करने की बातें और बहुत कुछ। तो चलें आज का शुमारा शुरू करते हैं। आज 11 अगस्त 2024 और ये अल फजल की जिल्द नंबर 2 है और शुमारा नंबर 17। 11 को 11 कहते हैं ना? हाँ जी, 11 कहते हैं, और बाज़ लोग इसको 11 भी कह देते हैं, जो कि गलत तलफ़्फ़ुज़ है। और आज का शुमारा चूँकि गुस्सा से मुतल्लिक है, इसलिए आज का सवाल भी इसी हवाले से है कि आपको अगर गुस्सा आए तो फिर क्या करना चाहिए। जी नूर, तो पहले आप बताइए सवाल का जवाब। हमें बैठकर पानी पीना चाहिए और गुस्सा रोकना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, शाबाश, ठीक है जी। अगर आपको खेल के दौरान गुस्सा आ जाए, या फिर आपकी बुक्स या कॉपीज़ जो है वो आपका बहन या भाई ले ले, तो आपको चाहिए कि आप गुस्सा नहीं करें। और छोटा अगर बहन या भाई है तो उसको समझाएं कि गुस्सा नहीं आपने करना उसके ऊपर, बल्कि उसको समझाना है कि आपकी कॉपी या बुक जो है वो ख़राब हो जाएगी, उसको फाड़ना नहीं है। तो आपको चाहिए कि बर्दाश्त से, हौसले से काम लें। जी तो शुरू करते हैं शुमारा। सबसे पहले नूर क्या आता है? अल्लाह मियाँ का ख़त। हाँ जी, तो अल्लाह मियाँ का ख़त क्या है या फिर किसको कहते हैं? कुरान मजीद को। और कुरान करीम शुरू करने से पहले क्या पढ़ते हैं? आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, तो चलें शुरू करते हैं अल्लाह मियाँ का ख़त। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सूरत आले इमरान और आयत नंबर 135। इस आयत का तर्जुमा है कि जो मुत्तकी खुशहाली में भी और तंगदस्ती में भी खुदा ताला की राह में खर्च करते हैं और गुस्सा को दबाने वाले और लोगों को माफ़ करने वाले हैं, और अल्लाह ताला मोहसिनों से मोहब्बत करता है। जी तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आई अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या पैगाम दिया है हमें?
جی مجھے سمجھ آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے اور غصہ برداشت کرنا چاہیے اور معاف کرنا چاہیے. شاباش، بالکل آپ بہت اچھا پیغام سمجھی ہیں. تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے راستے میں اپنا مال، دولت اور پیسہ جو ہے اس کو خرچ کریں، اور اگر کوئی امیر ہوگا تو وہ تو آسانی سے خرچ کر لے گا، لیکن جو قربانی تنگ دستی کی حالت میں کی جاتی ہے وہ زیادہ مقبول اور پسندیدہ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ جو ہے وہ پیاری لگتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے غصے کو برداشت کرو اور لوگوں کو ان کی غلطیوں پر معاف کر دیا کرو، نہ یہ کہ ان سے بدلہ لو. جی تو پیارے بچوں، اب اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل. اور یعنی کہ اس شمارے کی حدیث، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج کی حدیث جو ہے کس بارے میں ہے. لیکن اس سے پہلے عائشہ، آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی بالکل. جی تو ہم پڑھتے ہیں آج کی حدیث، جس کا عنوان ہے غصے کا علاج. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر اس کا غصہ جاتا رہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر لیٹ جائے. غصہ جاتا رہے کا کیا مطلب ہے فارس؟ غصہ ختم ہو جائے. ہاں جی. اور اس حدیث کی آپ کو کیا سمجھ آئی ہے فارس؟ آپ مجھے بتائیں یہ بھی. اگر غصہ آئے تو بیٹھ جائیں، اگر پھر بھی تھوڑا سا ہوئے اور یا نہ ختم ہوئے تو آپ لیٹ جائیں. ویری گڈ، بالکل آپ بہت اچھا سمجھے حدیث کو. پیارے بچوں، جب بھی غصہ آئے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، ورنہ غصے کی حالت میں منہ سے گندے الفاظ بھی نکل سکتے ہیں، اور جن کا پتہ ہے آپ کو بہت گناہ ہوتا ہے، اور غصے میں لڑائی بھی بڑھ سکتی ہے نا. اس لیے کبھی غصہ نہیں کرنا چاہیے. جی تو فارس، اب آپ ہمیں بتائیے کہ بچوں کے الفضل میں اس کے بعد نیکسٹ سیگمنٹ کیا آتا ہے؟ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی. اور ہمارے امام کون ہیں؟ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی. اور آپ کا ٹائٹل کیا ہے؟ مہدی موعود اور مسیح موعود. ہاں جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. جی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مسیح موعود بھی تھے اور مہدی موعود. جی تو چلیں ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا عنوان ہے کہ یہ نمونہ اصول کی عمدگی ہی سے پیدا ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عفو کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوکر چائے کی پیالی لایا. جب قریب آیا تو غفلت سے وہ پیالی آپ کے سر پر گر پڑی. غفلت کیا ہوتی ہے؟ غفلت کہتے ہیں بے دھیانی میں اگر کوئی کام ہو تو اس کی وجہ سے، یعنی اسے غلطی سے بے دھیانی میں اس کا دھیان نہیں تھا تو ملازم سے آپ کے سر پر چائے کی پیالی گر پڑی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلیف محسوس کر کے ذرا تیز نظر سے غلام کی طرف دیکھا. غلام نے آہستہ سے پڑھا والکاظمین الغیظ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اور وہ غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں. یہ سن کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قزمت، یعنی کہ میں نے غصہ پی لیا. غلام نے پھر کہا والعافین عن الناس، اس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ غصے کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں سے. حضور فرماتے ہیں کہ قزم میں انسان غصہ دبا لیتا ہے اور اظہار نہیں کرتا، مگر اندر سے پوری طرح رضامندی نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کے اندر غصہ تھوڑا بہت موجود رہ جاتا ہے، وہ دلی بشاشت سے جو ہے وہ اگلے کو معاف نہیں کرتا، اس لیے عفو کی شرط لگاتی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عفو کیا. پھر پڑھا اس نے، یعنی کہ جو ملازم تھا اس نے پڑھا کہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ محبوب الہی وہی ہوتے ہیں جو قزم اور عفو کے بعد نیکی بھی کرتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا آزاد بھی کیا. پہلے زمانے میں رواج تھا کہ غلام بنا لیا کرتے تھے، خرید لیا کرتے تھے لوگوں کو، جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کو آگے لوگ بیچ دیا کرتے تھے اور پھر ان سے گھروں میں خرید کر تو غلام بنا کر رکھتے تھے، ان سے کام لیا کرتے تھے. تو اس لیے آپ نے اس کو آزاد کر دیا، وہ بھی ایک غلام تھا نا جو ملازم تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راست بازوں کے نمونے ایسے ہیں کہ چائے کی پیالی گرا کر آزاد ہو جاتے ہیں. اب بتاؤ
کہ یہ نمونہ اصول کی عمدگی ہی سے پیدا ہوا۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا؟ مزہ آیا سن کے؟ جی۔ اور اس واقعے سے ہمیں ایک سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ اگر کسی سے بھی غلطی ہو جائے تو اس کو حتی الوسع یعنی جتنی آپ کوشش کر سکیں اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور اگر گھر کے ملازم سے غلطی یا پھر نقصان ہو جائے، مثلاً کھانا جل سکتا ہے اس سے یا برتن ٹوٹ سکتا ہے گر کر، تو اس کو نرمی سے سمجھا دینا چاہیے اور اس کو غصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہی غلطی یا نقصان ہم سے بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ ہاں جی۔ جی چلیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بچوں کے الفضل میں نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے۔ پیارے حضور کی پیاری باتیں۔ ہاں جی بالکل، اور ہمارے پیارے حضور کون ہیں؟ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ ہاں جی شاباش، پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی پیاری باتیں، اور اس کا عنوان ہے درگزر اور عفو کی عادت ڈالیں۔ دیکھیں آج سارا ہمارا جو الفضل ہے وہ سارا معاف کر دینے کے بارے میں ہے نا۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ یہ آیت آج جو میں نے تلاوت کی ہے اور جو میں نے بھی ابھی تلاوت کی ہے نا، یہ وہی والی آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو آسائش میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ جو امیر ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ان کے لیے تو آسانی کی بات ہے خرچ کرنا، اور تنگی میں بھی اور غصہ دبا جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ معاشرے میں صلح جوئی کی بنیاد پڑے، صلح کی فضا پیدا ہو۔ عموماً جو عادی مجرم نہیں ہوتے وہ درگزر کے سلوک سے عام طور پر شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں، یعنی کہ جن کو عادت نہیں ہوتی، جن سے چند ایک بار غلطی سرزد ہوئی ہوتی ہے یا کوئی جرم کیا ہوتا ہے، تو ان کو چونکہ وہ عادی مجرم نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے جب ان کو معاف کیا جاتا ہے تو وہ اس چیز پر شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں، اور یعنی کہ غلطی کی توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم دوبارہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے، یعنی لوگوں کے سامنے بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی شرمندہ ہوتے ہیں، اور اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں اور معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو کی تو بے انتہا مثالیں ہیں، کس کو بیان کیا جائے، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ یہ اس تعلیم کا عملی نمونہ تھا جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے۔ اس تعلیم کو آج پھر ہر احمدی نے اس معاشرے میں جاری کرنا ہے، اپنے پہ لاگو کرنا ہے، یعنی کہ اس کو اپنانا ہے، لاگو کرنا یعنی کہ اس کو اپنی عادت کا حصہ بنا لینا ہے، کیونکہ زمانے کے امام کے ساتھ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ اس تعلیم کا عملی نمونہ بن کر دکھائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، اس کی طرف جھکتے ہوئے اس طرف بہت توجہ دیں، درگزر اور عفو کی عادت ڈالیں۔ جی تو پیارے بچوں، اگر ہم معمولی اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر لوگوں کو معاف کرنے کی عادت اپنا لیں گے اور بدلہ لینے کی بجائے، تو معاشرے میں صلح اور پیار محبت کی فضا پیدا ہوگی۔ جی تو بچوں، اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ بچوں کی نظم۔ ہاں جی، بچوں کی نظم، اور یہ نظم جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظم کے چند اشعار ہیں جو براہین احمدیہ سے لی گئی ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں نظم۔ نظم کا عنوان ہے جو آج ہمارا الفضل کا ٹاپک ہے، اسی حوالے سے کہ گالیاں سن کر دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، اے میرے پیارو شکیب و صبر کی عادت کرو، وہ اگر پھیلائیں بدبو تم بنو مشک تتار، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار، جس نے نفس دوں کو ہمت کر کے زیر پا کیا، چیز کیا ہے اس کے آگے رستم و اسفندیار، گالیاں سن کر دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار، تم نہ گھبراؤ اگر وہ گالیاں دیں ہر گھڑی، چھوڑ دو ان کو کہ چھپوائیں وہ ایسے اشتہار، چپ رہو تم دیکھ کر ان کے رسالوں میں ستم، دم نہ مارو گر وہ ماریں اور کر دیں حال زار۔ آپ کو پتہ ہے اس میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس نظم میں، وہ نظم بھی مشکل ہے اور الفاظ جو اس میں وہ مشکل استعمال ہوئے ہیں، جس میں ایک لفظ تھا کہ شکیب، تو شکیب کہتے ہیں برداشت یا تحمل کو، اور مشک تتار، مشک خوشبو ہوتی ہے، یہ ہرن کی ناف سے تیار کی جاتی ہے، تو مشک تتار، تتکی یا تتار کی مشک جو ہے یہ اسے مراد ہے، اور دیمار کا لفظ ہم نے پڑھا جس کا معنی ہے تباہی یا بربادی، اور نفس دوں کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح ہے یہ، یعنی کہ تصوف جو ہے اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے یہ نفس دوں،
اور اس کا مطلب ہوتا ہے نفس امارہ، بری بات کا سختی سے حکم دینے والا نفس جو ہے، یعنی کہ جو انسان یا اس کی جان جو ہے، نفس کہتے ہیں آپ کا نفس یعنی آپ کی جان یا آپ خود، زیر پا کہتے ہیں پاؤں کے نیچے۔ رستم و اسفندیار، یہ جو دونوں ہیں یہ نام ہے دو بہادر لوگوں کے، رستم اور اسفندیار، یعنی کہ جب بہادری کی مثال دینی ہوتی ہے تو یہ دو نام استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور نظم جو تھی یہ تو مشکل تھی، لیکن میں آپ کو اس میں بتاتی ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس نظم میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ اس نظم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں برداشت، صبر اور حوصلے کی عادت اپنانے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور مشک جیسی خوشبو بنو، یعنی کہ مشک جیسی جو خوشبو ہے وہ پھیلانے والے بنو، اور دل جن غلط باتوں کا مشورہ دیتا ہے ان کو نہ سنو، کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور اگر کوئی آپ کو گالیاں بھی دیتا ہے تو اس کو دعا دو، اور تکبر نہ کرو، یعنی اپنی چیز پر جیسے پرائڈ فیل کرنا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجزی اختیار کرو، اور بہت ہمبل ہو کر جو ہے وہ انسان کو رہنا چاہیے۔ اور ہمارے جو مخالفین ہیں چاہے جتنا بھی دشمنی اور مخالفت کا اظہار کریں، حضور فرماتے ہیں کہ اس کو وسعت حوصلہ کے ساتھ جو ہے برداشت کرو۔ اب سمجھ آئیے آپ کو؟ جی ہاں ایسے۔ جی اب آپ مجھے نور بتائیں کہ آپ کو اس نظم سے کیا سمجھ آئی؟ مجھے اس نظم میں یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر کوئی آپ کو غصہ دلائے آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے، چاہے وہ گالیاں بھی دے۔ ہاں جی شاباش، بالکل۔ ہاں جی فارس، اب آپ بتائیے کہ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ ہی معلومات۔ ہاں جی بالکل ٹھیک، اور یہ ہم کس سے سنیں گے؟ زینہ آپی اور ان کی امی جان سے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے آج کا سوال بھی پوچھتے ہیں کہ اگر غصہ آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی جمنہ، آج کے سوال کا جواب بتائیں کہ آپ کو غصہ آئے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ میں پانی پیتی ہوں اور میں بیٹھتی ہوں، لیٹ جاتی ہوں۔ اور سمر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک دفعہ اسکول میں ایک بچہ مجھے مارا تھا، مجھے بہت غصہ آیا تھا، میں نعوذ باللہ پڑھی تھی۔ مجھے غصہ آتا ہے، میں اعوذ باللہ پڑھتا ہوں۔ جی شاباش، کیونکہ اعوذ باللہ تو پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے انسان، شیطان کے شر سے بچ جاتا ہے اور غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ چلیں اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ جی تو بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں، تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے وقفے نہ کارنر۔ جی وقفے نو کارنر، اور اس بار 18 اور 19 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے۔ جمنہ بتائیں گے کہ 18 اور 19 سال کسے کہتے ہیں؟ 1918۔ جی 18 کہتے ہیں 18، اور 19 کہتے ہیں 19 کہتے ہیں 19 ایئرس، ٹھیک ہے؟ تو ان کا نصاب آیا ہے تو وہ پڑھتے ہیں۔ جی تو اس میں ہے باترجمہ پڑھیں پارہ 17 تا 18، پھر ہے باترجمہ یاد کریں سورہ دہر و سورہ صف، اس کے بعد ہے مطالعہ تفسیر سورہ کہف از تفسیر کبیر، پھر ہے مطالعہ حدیث 40 جواہر پارے از حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا 40 احادیث از پارڈنز آف دا رائچس از حضرت چوہدری سر ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد مطالعہ تاریخ اسلام ہے دیباچہ تفسیر القرآن از حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مطالعہ تاریخ میں ہے بیسکس آف ریلیجس نالج از جماعت احمدیہ کینیڈا۔ مطالعہ کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں اس بار ہمارے پاس 3 کتابیں ہیں، مسیح ہندوستان میں، اسلامی اصول کی فلسفی اور ضرورت الامام۔ اسی طرح مطالعہ سیرت میں نور الدین از چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب، اور اختلافی مسائل میں وفات مسیح، ختم نبوت کی حقیقت، صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اور نظام خلافت از روئے قرآن و حدیث۔ پھر قصیدہ ہے جائنہ فیض اللہ، شعر نمبر 51 تا 60، یعنی 51 سے لے کے 60 تک اشعار یاد کریں۔ اور اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ کی دعائیں۔ جی جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل نے وہ دعائیں یاد کروانا شروع کی ہیں جو پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری جمعے کو سب احمدیوں کو پڑھنے کی تلقین کی تھی۔ کچھ قرآنی دعائیں تھیں وہ ہم نے مکمل کر لیں، اب وہ دعائیں شروع ہوئی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو جملہ اور سمجھ، اب وہ دعائیں اگر کسی نے نہیں یاد کی تو وہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ وہ ایک ایک کر کے الفضل کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔
جی بالکل، پچھلے شمارے میں موجود ہے، ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو اس بار کی پہلی دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملہ میں پریشانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ یمنا آپ پڑھ دو گی یہ دعا؟ ہاں جی۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ جی اب ایک دفعہ میں پڑھ دیتی ہوں، پھر آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھنا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اب آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں گے، یا حیو یا حیو یا قیوم یا قیوم برحمتک برحمتک استغیث۔ استغیث۔ شاباش۔ تو اس کا ترجمہ ہے، اے زندہ اور دوسروں کو زندہ رکھنے والے، اے قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والے، اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما۔ بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا۔ جی بالکل، احادیث یاد کریں، یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے۔ تو اس پر حدیث ہے، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو رواج دو۔ حضور انور اید اللہ بن نصر العزیز نے بھی جلسے کے آغاز پر خطبے میں اس بارے میں تحریک کی تھی کہ اسلام کو رواج دیں۔ تو اس حدیث سے میری بیٹی کو کیا سمجھ آیا بھلا؟ کہ ہر ایک کو سلام کہنا چاہیے، اور جب بھی ہم کسی کے پاس سے گزر رہے ہوں تو ہمیں اس کو سلام کہنا چاہیے، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو ہمیں پھر بھی السلام علیکم کہنا چاہیے۔ ہاں جی، اور اس کا جواب جو ہے، اگر گھر خالی بھی ہوتا ہے نا، ہم سلام کہہ کے آتے ہیں تو اس کا جو جواب ہے وہ ہمیں فرشتے دیتے ہیں۔ جی بالکل جی، اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ادب ادا، اور اس میں دو حصے ہوتے ہیں نا، ایک ڈو اینڈ ڈونٹ۔ جی، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے ادب سکھائے جاتے ہیں۔ پہلے بتائیں کہ آج کے شمارے کا کیا عنوان ہے؟ ابھی شروع میں بتایا گیا تھا، غصے سے بچنا اور عفو اور درگزر کرنا۔ جی ہاں بالکل، تو اسی حوالے سے آج کے ہمارے کرنا کر ہیں۔ تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھ، تو ہر وقت جھگڑتا نہ رہ، یعنی ہر ٹائم نہیں جھگڑتے رہنا چاہیے، لڑتے رہیں ہر وقت، ٹھیک ہے۔ تو بڑوں سے ادب سے گفتگو کر، یعنی جب بڑوں سے بات کریں تو بڑے ادب سے، بڑی رسپیکٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ تو جواب میں ہاں کے بجائے جی کہہ، جب کوئی بڑا آپ کو بلاتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے نا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہاں نہ کہیں بلکہ جی کا لفظ استعمال کریں اور جی کہیں۔ تو ملازموں سے عزت سے پیش آ، ملازم کہتے ہیں امپلائی، جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، ان کو بجائے یہ کہ غصے سے یا بدتمیزی سے ان سے بات کی جائے، ان سے بہت عزت اور پیار سے پیش آنا چاہیے۔ تو کسی کو گالی نہ دے، گالی دینا بہت بری بات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت سخت ناراض ہوتا ہے، اس لیے کتنا ہی غصہ کیوں نہ آ جائے، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو غلطی پر کسی کو نہ جھڑک، یعنی کہ ڈانٹنا نہیں، ایک دم سے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، غصہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو غصہ آئے تو پانی پی، یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو پانی پی لیں، بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، تو آپ کو پانی پینا چاہیے۔ تو صبر اور تحمل مزاجی پیدا کر، یعنی برداشت ہونا چاہیے، تھوڑی سی پیشنس ہونی چاہیے۔ جی تو یہ تو تھے ہمارے کرنا کر۔ تو اب ہمارا ادب آداب میں ہمیں کچھ آداب سکھائے جاتے ہیں، اس میں ایک ہے بڑوں کا نام ادب سے لینا چاہیے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اس حجرہ میں کھڑے تھے جو عزیزم میاں شریف احمد کے مکان کے ساتھ ملحق ہے۔ حجرہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرہ جو دوسرے گھر کے حصے کے ساتھ نہ اٹیچ ہو۔ والدہ صاحبہ بھی غالباً پاس ہی تھیں۔ میں نے کوئی بات کرتے ہوئے مرزا نظام الدین کا نام لیا تو صرف نظام الدین کہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، میاں آخر وہ تمہارا چچا ہے، اس طرح نام نہیں لیا کرتے۔ تو یہ تھے ادب آداب۔ تو آپ کو کیا سمجھ لگی یمنا؟ یہ تو آپ کے مخالف تھے، لیکن بچوں کو بھی ان کا احترام سکھائے۔ اگر بڑوں کا نام ان کے سامنے لیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ کر جائیں۔ جی بالکل۔ تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ گلدستہ معلومات۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ الفضل کے اس بار کے گلدستہ میں کون کون سے خوشنما علمی پھول ہیں۔ سب سے پہلے ایک مختصر سا مضمون ہے جو حفیظ اللہ واحد صاحب نے بھجوایا ہے، چلیں پڑھتے ہیں۔ بچوں کے لیے خصوصی تحریر آئی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کی دادی جان کے آنگن کی شہرت سنی تو خیال کے گھوڑے پر سوار ہو کر
میں بھی اس پاکیزہ محفل میں شمولیت کے لیے آ پہنچا، شمولیت کیا ہوتا ہے؟ شامل ہونے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تصور ہی تصور میں، تصور کہتے ہیں امیجینیشن میں، وہ اپنی امیجینیشن میں نا دروازے پر دستک دی، یعنی کھٹکھٹایا، اور تصور ہی میں آپ کی دادی جان کی اجازت سے آنگن میں آ کر چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ میں نے احمد کو بھی دیکھا اور گڑیا کو بھی اور ننھے محمود کو بھی۔ اس وقت آپ لوگ جلسہ سالانہ پر ڈیوٹی کی باتیں کر رہے تھے۔ گڑیا دادی جان سے پوچھ رہی تھی کہ اسے ڈیوٹی پر کیا کرنا ہوگا، اور دادی جان نے نہایت شفقت کے ساتھ اسے سمجھا رہی تھیں کہ جب وہ ذرا اور بڑی ہو جائے گی تو اسے سب سے پہلے پانی پلانے یا کھانا کھلانے کی ڈیوٹی دی جائے گی۔ میں بڑی توجہ سے آپ کی دادی جان کی باتیں سن رہا تھا کہ اچانک ان کے اس فکرے نے مجھے چونکا دیا، اور میری یادیں مجھے دور، بہت دور پیچھے 1939 یعنی 1939 کے جلسہ سالانہ پر قادیان لے گئیں، جہاں میں پانی سے بھرا ہوا مٹی کا کوزہ ہاتھ میں تھان میں، کوزہ کہتے ہیں برتن کو، مٹی کے برتن تھا جس میں پانی ہوتا تھا، اور وہ پانی پلانے کے لیے ان کو ڈیوٹی ملی نا، ہاتھ میں تھان میں مہمانوں کو کھانے کے دوران پانی پلا رہا تھا۔ ماہ دسمبر کے آخری ایام تھے، یعنی دسمبر کا مہینہ تھا اور اس کے آخری دن تھے۔ قادیان میں جو جلسہ ہے نا وہ ہوتا ہی آخری دنوں میں ہے دسمبر کے، اس لیے سردی بہت تھی، اور قادیان میں سردی بھی بہت ہوتی ہے۔ میرے ہاتھ ٹھنڈ کی وجہ سے یخ ہو رہے تھے، جیسے سن سے ہو جاتے ہیں، شدید ٹھنڈے ہو رہے تھے ان کے ہاتھ اس وقت میری عمر 11 برس تھی، یعنی صرف 11 ایئرس کے چھوٹے سے بچے تھے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ جلسہ سالانہ پر میری پہلی ڈیوٹی تھی۔ جلسہ سالانہ پر مہمانوں کے قیام کے لیے دیگر عمارتوں کی طرح دوسری عمارتیں جو ہیں نا، دوسری عمارتوں میں جہاں پہ دوسری جو ان سی بلڈنگز تھی، اسی طرح تعلیم الاسلام ہائی اسکول، ایک ہائی اسکول تھا، یعنی اس کا نام جو ہے وہ تعلیم الاسلام تھا، ٹھیک ہے، اس کی پرشکوہ عمارت بھی، پرشکوہ کہتے ہیں کہ بہت شاندار عمارت جو ہے نا، اس میں بھی وہ بھی ساری خالی کرا دی گئی تھی، اور کمروں کے اندر کثیر، جسے ہم کھوری یا پرالی بھی کہتے تھے، بچھا دی جاتی تھی۔ یہ کمرے کے دروازے پر ایک کاغذ چسپاں کر دیا جاتا جس پر نہایت خوشخط حروف میں اس ضلع کی جماعت کا نام لکھا ہوتا تھا جو اس کمرے میں قیام کرے گا۔ کھانے کے وقت اس کمرے میں لمبے دسترخوان بچھا دیے جاتے جن کے دونوں طرف آمنے سامنے مہمان بیٹھ جاتے۔ ایسے ہی ایک کمرے میں کھانے کے دوران مہمانوں کو پانی پلانے پر میری ڈیوٹی تھی۔ ایک ہاتھ میں پانی کا کوزہ اور دوسرے ہاتھ میں آب خورا جو مٹی کا بنا ہوا گملہ نما گلاس ہوتا تھا، پکڑے میں قطار میں بیٹھے ہوئے مہمانوں کی خدمت میں مصروف تھا۔ قطار کیا ہوتا ہے؟ یعنی لائن میں بیٹھے ہوئے تھے نا، سارے لائنوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں وہ مہمانوں کی خدمت کر رہے تھے۔ ایک بزرگ دیہاتی مہمان کو پانی پلانے کے لیے رکا۔ میں نے آب خورا ان کو پکڑایا اور کوزے میں سے پانی ڈالنے ہی لگا تھا کہ انہوں نے میرا ٹھٹرا ہوا، یعنی سردی سے جمع ہوا ہاتھ ہوتا ہے نا، بہت زیادہ کانپ رہا ہوتا ہے یا سن ہو جاتا ہے ہاتھ، اس طرح سے ان کے ہاتھ ہو گئے تھے، ریڈ ہو جاتے ہیں بعض اوقات، سوجے سے بھی لگتے ہیں کئی دفعہ۔ انہوں نے ہاتھ پکڑا اور اسے نہایت محبت کے ساتھ اپنے ہونٹوں سے لگا کر چوم لیا۔ میں نے دیکھا ان بزرگ مہمان کی آنکھوں میں محبت اور عقیدت کے آنسو تیر رہے تھے۔ ابھی میں اس محبت بھرے نظارے سے محفوظ ہو ہی رہا تھا، لطف اندوز ہو رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، ان کو بہت اچھا لگا تھا کہ انہوں نے ان کو پیار دیا، ٹھیک ہے، کہ اچانک میرے کانوں میں یہ آواز سنی۔ یہی وہ وصف ہے خدمت کے جذبے کا جو صرف جماعت احمدیہ کے ہر کارکن کا خاصہ ہے۔ وصف کہتے ہیں کوالٹی، یعنی یہی کوالٹی ہے خدمت کے جذبے کی جو ہر جماعت احمدیہ کے ہر کارکن کا خاصہ ہوتی ہے۔ میرا تصور مجھے قادیان سے واپس آپ کی دادی جان کے آنگن میں لے آیا، اور یہ آواز آپ کی دادی اماں کی تھی جو آپ کو امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ کے خطبہ جمعہ کا اقتباس سنا رہی تھیں۔ میں اسی طرح چپ چاپ اسی کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس بات کی کسی کو خبر نہ ہوئی کہ میں اپنے خیال کے گھوڑے پر سوار ابھی 80 برس کے سفر کے بعد واپس یہاں پہنچا ہوں۔ یہ تھی جلسہ سالانہ پر میری پہلی ڈیوٹی کی داستان، جس کا پہلا انعام مجھے اس وقت مل گیا تھا جو انمول تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی خوش قسمت ہاتھ پر ڈالی جو اب بوڑھا ہو چکا تھا
عقیدت اور محبت کے جذبات کے ساتھ میں جھکا اور بزرگ مہمان کی یاد میں اسے خود ہی پیار سے چوم لیا۔ پیارے بچوں، قادیان اور ربوہ کی بہت ساری یادیں ذہن میں امڈ آئی ہیں۔ اگر اللہ میاں نے توفیق اور طاقت دی تو آپ کی دادی جان کی اجازت سے پھر کبھی حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جی یمنا، دیکھا آپ نے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی دادی جان کا آنگن خوب پسند ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے یمنا؟ اس کے بعد آتا ہے اردو محاورے۔ جی بتائیں، یہ محاورے کیا ہوتے ہیں؟ محاورے وہ سینٹنس یا ورڈ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ڈفرینٹ ہے لیکن ان کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ جی بالکل، محاورے وہ الفاظ یا جملے ہوتے ہیں جو ان کے اصل معنوں کے بجائے مجازی یعنی کہ جو دوسرے معنوں میں استعمال ہوں اس کو محاورے کہتے ہیں۔ تو چلیں اب ہم اپنے محاورے پڑھتے ہیں۔ عفو و درگزر یعنی خطا اور قصور معاف کر دینا۔ کاٹ کھانا، کسی چیز یا شخص کے ذکر پر یکایک برہم ہو جانا، یعنی کہ ایک دم سے بہت زیادہ غصے میں آ جانا نا، اس کو کہتے ہیں کاٹ کھانا۔ کہ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو بس یکایک ایک دم یعنی فوری طور پہ۔ لال پیلا ہونا، اس کا بھی مطلب ہے کہ غصے یا لال پیلا ہونا غصے میں بھر جانا، غضبناک ہو جانا، کہتے ہیں نا سرخ ہو گیا، لال پیلا ہو گیا۔ غصہ ٹھنڈا کرنا یا غصہ کافور ہونا، ناراضگی دور کرنا، اس کا غصہ جا کے ٹھنڈا کر دیا میں نے۔ غصہ ٹھنڈا کرنے کا مطلب ہے کہ دور کر دیا غصہ۔ غصے سے بھوت ہو جانا، جیسے غصے کے مارے اپنے سے باہر ہو جانا یا سخت برہم ہونا، یعنی کنٹرول نہ رہنا اپنے اوپر نا، کنٹرول نہ رہے اور بہت جلدی سخت ناراض ہو جائے، برہم بھی کہتے ہیں غصہ کرنا، ناراض ہو جانا۔ غصہ ناک پر ہونا، ناک پر غصہ دھرا ہونا، یعنی تنگ مزاج ہونا، ذرا سی بات پر بگڑنا، بہت جلد خفا ہو جانا، جلدی سے نا چھوٹی سی بات ہوئی ہے اور بس غصہ کرنا شروع کر دیا، جو ایسا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غصہ ناک پر ہونا۔ چہرہ سرخ ہونا، خشک ہونا، شرما جانا یا ناراض ہو جانا، یہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا، کہ چہرہ سرخ ہو گیا تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو گیا، یا پھر اس کو شرم آ گیا تو تھوڑا شرما گیا، اور چہرہ سرخ ہونا کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ وہ ناراض ہو گیا۔ غصہ بڑا عقل مند ہوتا ہے، غصہ کمزور ہی پر آتا ہے، زبردست کے سامنے نہیں آتا۔ یعنی غصہ کمزور یا غریب پر آتا ہے اور انسان کچھ سنا دیتا ہے، اگر سامنے طاقتور یا مضبوط شخص ہو تو انسان پھر برداشت کر لیتا ہے۔ اس موقع پر کہتے ہیں کہ غصہ بڑا ہی عقل مند ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا آیا ہے؟ حکایات مسیح الزماں۔ جی، یہ ہے حکایات مسیح الزمان، یعنی یہ ایک سبق آموز کہانی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سنائی تھی، اور حضور انور نے اپنے خطبے میں اس کو کوٹ کیا ہے۔ اس کا عنوان ہے مومن اعراض کرے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے ایک حکایت یاد آئی جو سعدی نے بوستان میں لکھی ہے کہ ایک بزرگ کو کتے نے کاٹا۔ گھر آیا تو گھر والوں نے دیکھا کہ اسے کتے نے کاٹ کھایا ہے۔ ایک بھولی بھالی چھوٹی لڑکی بھی تھی، وہ بولی، آپ نے کیوں نہیں کاٹ کھایا؟ اس نے جواب دیا، بیٹی، انسان سے کتپن نہیں ہوتا، یعنی کتے کی طرح وہ ریئیکٹ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ جب کوئی شریر گالی دے تو مومن کو لازم ہے کہ اعراض کرے، یعنی وہ اس چیز کو چھوڑ دے، دور ہو جائے اس سے، نہیں تو وہی کتپن کی مثال صادق آئے گی۔ خدا کے مقربوں کو، یعنی خدا کے جو قریب لوگ ہیں، ان کو بڑی بڑی گالیاں دی گئیں، بہت بری طرح ستایا گیا، مگر ان کو عارض عن الجاہلین کا ہی خطاب ہوا۔ تو یہ تو تھی ہماری حکایات۔ تو بچوں، یہ حکایات بتاتی ہیں کہ اگر کوئی غصہ کرے تو باعقل اور باشعور انسان کو خاموش رہنا چاہیے، یعنی جس کے پاس عقل ہوتی ہے اور سمجھداری سے کام لیتا ہے نا، اس کو ہمیشہ آگے سے خاموش رہنا چاہیے تاکہ بات زیادہ نہ بڑھے۔ تو بتائیں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ دادی جان کا آنگن۔ تو کون سنا رہا ہے ہمیں یہ آج کی کہانی؟ عیشا، ایکان اور ان کی امی۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس اور ان سے آج کا سوال بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو غصہ آئے تو کیا کرتے ہیں؟ جزاکم اللہ۔ جی بچوں، آپ بتائیں آج کے سوال کا جواب کہ آپ کو غصہ آئے تو کیا کرتے ہیں؟ ایکان، آپ بتائیں۔ مجھے جب غصہ آتا ہے تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ چپ رہوں۔ جی ماما، میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ چپ رہوں۔ شاباش، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔
جب بھی غصہ آئے تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ چلیں آئیں اب ہم پڑھتے ہیں دادی جان کا آنگن۔ ماما اس بار دادی جان کون سی کہانی سنا رہی ہیں؟ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی بار کون سی کہانی سنائی تھی؟ دادی جان نے جلسہ گاہ کے بارے میں بتایا تھا۔ جی شاباش، چلیں کہانی پڑھتے ہیں۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو و درگزر۔ عائشہ آپ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام بتا سکتی ہیں؟ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ عفو درگزر کیا ہوتا ہے؟ عفو درگزر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی غلطی کو معاف کر دینا۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ محمود اور فوزان کا کھیلتے کھیلتے جھگڑا ہوا تھا اور وہ منہ بسورے بیٹھے تھے۔ دادی جان کو ان کی آواز پہنچی تو وہ معاملہ سلجھانے آ گئی، یعنی ان کا جو جھگڑا تھا اس کو سالو کرنے کے لیے آ گئی۔ محمود بیٹا آپ بتائیں کہ کیا ہوا ہے؟ دادی جان محمود کو پاس بٹھاتے ہوئے بولی۔ محمود: دادی جان میں فوزان کے ساتھ دوبارہ نہیں کھیلوں گا، یہ میری باری نہیں دیتا اور آؤٹ ہو جائے تو مانتا بھی نہیں ہے۔ فوزان فوراً بولا، نہیں دادی جان میں آؤٹ نہیں ہوا، لیکن میں اسے باری دیتا ہوں، بلکہ ابھی تو اس کی باری ہو گئی ہے، یہ میری باری نہیں دے رہا۔ پھر محمود ہی مجھ سے جھگڑنے اور ضد کرنے لگا اور میں نے تو سوری بھی کہا تھا۔ تو محمود کہتا ہے، دادی جان میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو دادی جان نے کہنے لگی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لڑائی بلا وجہ ہی ہوئی ہے۔ محمود آپ فوزان کی باری پوری کریں، پھر میرے پاس آئیں، میں نے آپ سے دونوں سے بات کرنی ہے۔ محمود نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور فوزان کو بولنگ کروانے لگا۔ دادی جان ان دونوں کا میچ دیکھنے لگی۔ کھیل ختم کر کے وہ دونوں دادی جان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ دادی جان نے انہیں پانی ڈال کر دیا اور کہا کہ محمود آپ کو تو بہت پریکٹس کی ضرورت ہے، فوزان کی گیم تو اچھی ہے۔ محمود کہنے لگا، جی ٹھیک ہے دادی جان، گڑیا آپی اور احمد بھائی کب تک واپس آئیں گے؟ دادی جان نے بتایا، وہ تو لگتا ہے شام کو ہی آئیں گے۔ میں نے آپ دونوں کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ تحمل اور عفو درگزر کیا ہوتا ہے۔ محمود نے کہا، دادی جان تحمل کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن عفو درگزر کے بارے میں آپ نے پہلے بتایا تھا۔ تو دادی جان کہنے لگیں، جی بالکل، تحمل کہتے ہیں صبر اور برداشت کرنے کو، اور عفو درگزر کے معنی ہیں معاف کر دینا، بخش دینا، درگزر کرنا، بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا۔ میں اس بارے میں ایک واقعہ سناؤں؟ فوزان: جی دادی جان، مجھے محمود اور احمد بتاتے ہیں کہ آپ انہیں مزے مزے کے واقعات اور کہانیاں سناتی ہیں۔ دادی جان: چلیں میں سناتی ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی اکبر خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ مسجد مبارک کی اوپر کی چھت پر حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان تک جانے کے لیے ایک اور رستہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ وہ لالٹین اٹھا کر حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو راستہ دکھانے لگے۔ لالٹین کسے کہتے ہیں؟ لالٹین ایک طرح کا لیمپ ہوتا تھا جس میں مٹی کا تیل ڈالتے تھے اور ماچس سے آگ جلاتے تھے تو وہ روشن ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ لالٹین اٹھا کر حضرت اقدس علیہ السلام کو راستہ دکھانے لگے۔ اتفاق سے لالٹین ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور لکڑی پر تیل پڑا اور اوپر نیچے سے آگ لگ گئی۔ وہ بہت پریشان ہوئے، بعض لوگ باتیں بھی سنانے لگے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر ایسے واقعات ہو ہی جاتے ہیں۔ مکان بچ گیا اور آپ علیہ السلام نے ان کو کچھ نہ کہا۔ کیا سمجھ لگی محمود کو؟ دادی جان نے پوچھا۔ تو محمود نے کہا، یہ کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ تو دادی جان کہنے لگیں، جی بالکل، اسی طرح ایک اور واقعہ خان اکبر صاحب کا ہے
کہ جب وہ اپنا وطن چھوڑ کر قادیان آ گئے تو انہیں حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مکان میں ٹھہرایا۔ حضور علیہ السلام کا قاعدہ یہ تھا کہ رات کو عموماً موم بتی جلا لیا کرتے تھے۔ موم بتی کینڈل کو کہتے ہیں نا؟ جی، کینڈل، اور بہت سی موم بتیاں اکٹھی روشن کر دیا کرتے تھے۔ ان دنوں ان کی بیٹی بہت چھوٹی تھی۔ ایک دفعہ حضرت اقدس علیہ السلام کے کمرے میں بتی جلا کر رکھ آئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بتی گر پڑی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں کے بہت سارے مسودات اور چند اور چیزیں جل گئیں اور نقصان ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ بہت سارا نقصان ہو گیا ہے۔ سب کو بہت سخت پریشانی اور گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ وہ اور ان کی بیوی اور بیٹی بھی بہت پریشان تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتابوں کے مسودات بڑی احتیاط سے رکھا کرتے تھے۔ وہ سارے جل گئے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہوا تو کچھ نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ تو فوزان کو اس سے کیا سمجھ لگی؟ فوزان بولا، مجھے بھی یہ سمجھ لگی کہ اگر بچوں سے کوئی غلطی سے نقصان ہو جائے تو بچوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ دادی جان اور کوئی واقعہ بھی سنائیں۔ تو دادی جان نے کہا، شاباش، ایک اور واقعہ بھی ہے۔ ایک عورت نے ایک بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے کچھ چاول چرائے۔ کسی نے دیکھ لیا جو وہاں موجود تھا اور شور پڑ گیا۔ اس کی بغل میں سے کوئی 15 سیر کے قریب چاولوں کی گٹھڑی نکلی۔ لوگ اس عورت کو ملامت کرنے لگے اور ڈانٹنا شروع ہو گئے، یعنی اس کو برا بھلا کہنے لگ گئے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی کسی وجہ سے ادھر تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا واقعہ ہے۔ تو لوگوں نے تفصیل عرض کی تو فرمایا کہ یہ محتاج ہے، کچھ تھوڑے سے اسے دے دو اور فضیحت نہ کرو، یعنی بلا وجہ اس کو کچھ نہ کہو اور خدا تعالیٰ کی ستاری کا شیوا اختیار کرو۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرح پردہ پوشی کرنی چاہیے، کچھ احسان بھی کرنا چاہیے۔ محمود نے کہا، دادی جان یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ تو دادی جان بولی، احسان سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف معاف کرنا چاہیے بلکہ کچھ اضافی نیکی یا حسن سلوک بھی کرنا چاہیے۔ اور آپ نے اجتماع میں یہ نظم سنی ہوئی ہے نا، اور جلسے پر بھی پڑھی گئی ہے، میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی، وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی۔ فوزان فوراً بولا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیروں کی طرح غراتے ہوں، ادنا سا قصور اگر دیکھیں تو منہ میں کف بھر لاتے ہوں۔ تو محمود نے کہا، دادی جان مجھے سمجھ لگ گئی ہے، میں فوزان سے سوری کرتا ہوں کہ اس سے بلا وجہ جھگڑا کیا۔ تو فوزان کہنے لگا، اور میں بھی محمود سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے بھی جھگڑا کیا۔ تو محمود نے کہا، اور دادی جان میں سوچ رہا ہوں کہ فوزان کو جوس بھی پلایا جائے، کیا آپ جوس بنا دیں گی؟ تو دادی جان کہنے لگی، کیوں نہیں، چلیں اندر چلتے ہیں۔ تو یہ تھی کہانی۔ اور بچوں، آپ لوگوں کو کیا سمجھ لگی؟ بچوں سے نقصان ہو جائے تو بچوں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل، کہانی میں بچوں کے لیے ایک اور بھی سبق تھا کہ آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بچوں کو تو معاف کر دیا تھا، لیکن نقصان تو بہرحال ہوا، کئی مسودے جل گئے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتنی محنت سے لکھا کرتے تھے۔ جی تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ میرے نام کے معنی، جانیے اپنے نام کا مطلب۔ جی دیکھتے ہیں اس بار کون کون سے نام آئے ہیں۔ جی تو پہلا نام ہے آصف، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے تحصیلدار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا نام بھی آصف تھا۔ اس کے بعد ہے کاشف یا کاشفہ، کاشف لڑکے کا نام ہے اور کاشفہ لڑکی کا،
اور اس کا مطلب ہے پوشیدہ امور ظاہر کرنے والا یا پردہ دور کرنے والا. اور اگلا ہے کشف اور اس کا مطلب ہے ظاہر ہونا یا ظاہر کرنا. اس سے اگلا ہے تاشفین اور یہ امازیغی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے مخلص. اور یوسف بن تاشفین ایک مشہور سپہ سالار بھی تھے. اس کے بعد آتا ہے واصف یا واصفہ. واصف لڑکے کا نام ہے اور واصفہ لڑکی کا نام ہے اور اس کا مطلب ہے تعریف کرنے والا یا بیان کرنے والا. اگلا نام ہے ناصف اور اس کا مطلب ہے نصف کرنے والا، خادم یا عدل کرنے والا یعنی انصاف کرنے والا. جی تو یہ تھے آج کے نام اور ان کے معنی. اگر آپ کو بھی اپنے نام کے معنی نہیں معلوم تو آپ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ماما یہ سارے نام تحفے پر ختم ہو رہے ہیں. جی ہاں بالکل، خوب نوٹ کیا ہے آپ نے. دیکھیں یہ کتنے پیارے پیارے نام ہیں. چلیں دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا آتا ہے. اس کے بعد میرا اور سارے بچوں کا فیورٹ سیگمنٹ ہے، وہ ہے لطائف. جی تو چلیں اب ہم لطائف پڑھتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ بچوں کا الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں. آئیں پڑھتے ہیں. جی تو پہلا لطیفہ ہے استاد شاگرد سے ABC سناؤ. تو شاگرد کہتا ہے ABC. استاد اور سناؤ. شاگرد کہتا ہے الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ تو بچوں آپ کو سمجھ آئی؟ جی تو وہ استاد نے تو کہا تھا نا کہ اور ABC سناؤ اور آگے بھی سناؤ. تو شاگرد نے سمجھا کہ وہ مجھ سے میرا حال پوچھ رہا ہے. جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ ہاں جی اور سنائیں تو وہ یہ سمجھا تھا. ٹھیک ہے. اس سے اگلا لطیفہ ہے بیوی کہتی ہے اجی سنتے ہو؟ شوہر کہتا ہے ہاں سن رہا ہوں، کیا بات ہے؟ بیوی میں کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو دوپہر میں مرغا نہ بنا دوں. تو شوہر کہتا ہے نہیں میں انسان ہی ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی؟ جی. اس سے آگے ہے سلیم کلیم کے گھر گیا تو تیز بارش شروع ہو گئی. کلیم نے سلیم کو کہا آج یہیں رہ جاؤ، بارش بہت تیز ہے. تو سلیم کہتا ہے ٹھیک ہے. کلیم اس کے لیے بستر ٹھیک کر کے فارغ ہوا. دیکھا تو سلیم غائب تھا. تھوڑی دیر بعد سلیم بارش میں بھیگا ہوا اس کے پاس آیا. تو کلیم نے کہا کہاں گئے تھے؟ سلیم کہتا ہے میں گھر والوں کو بتانے گیا تھا کہ آج بارش کی وجہ سے میں کلیم کے گھر رات گزاروں گا. سمجھ آئیے عائشہ آپ کو؟ جی ہاں جی یہ تو بہت مزے کا تھا. اچھا اس سے اگلا لطیفہ ہے آصف. کل میں مسجد کے اونچے مینار سے گر پڑا. تو اویس کہتا ہے کہ تو بچ کس طرح گئے؟ آصف معلوم نہیں، میری تو گرتے ہی آنکھ کھل گئی. سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی آصف خواب دیکھ رہا تھا. ہاں جی بالکل. تو اس سے اگلا لطیفہ ہے کہ کسٹم آفیسر اپنی ریٹائرمنٹ والے دن ایک ٹرک والے سے پوچھتا ہے میں نے بہت دفعہ تمہارے ٹرک کی تلاشی لی مگر کچھ برآمد نہیں ہوا، تم کیا کاروبار کرتے ہو؟ آدمی میں اسمگلنگ کرتا ہوں. کسٹم آفیسر کہتا ہے مگر کبھی بھی کچھ برآمد نہیں ہوا، تم اسمگل کیا کرتے ہو؟ تو آدمی کہتا ہے ٹرک. سمجھ آ گئی ہے آپ دونوں کو؟ جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ ریاض آپ کے پاس ماچس ہے؟ فیاض نے جیب سے لائٹر نکالا اور بولا یہ لائٹر لے لیجئے. تو ریاض غصے سے کہتا ہے بھائی میں اس سے دانتوں میں کیسے خلال کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خلال کہتے ہیں جب ہم کھانا کھانے کے بعد اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہیں نا ٹوتھ پک سے، تو اس کو خلال کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں لائٹر سے کیسے کر سکتا ہوں، میں نے تو ماچس کی جو میچ سٹک ہوتی ہے اس کے ساتھ صاف کرنے تھے دانت. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ اسد گھاس پر پڑی شبنم دیکھ کر کہتا ہے شبنم کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں آپ بتا دیں. جی وہ شبنم ہوتی ہے واٹر ویپرز. گھاس کے اوپر
چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے ہوتے ہیں جو رات کو گھاس کے اوپر پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسد کہتا ہے آج کل یہ گرمی کتنی پڑ رہی ہے. تو فہد اس کو کہتا ہے ارے جنوری میں گرمی کہاں. تو اسد کہتا ہے یہ گرمی نہیں تو کیا ہے, گھاس کو بھی پسینہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے. جی. اب اگلا لطیفہ ہے کہ استاد پپو سے کہتا ہے موسلا دھار کا جملہ بناؤ. پپو سر مجھے موسلا دھار کا مطلب نہیں آتا. تو استاد کہتے ہیں کہ موسلا دھار کا مطلب ہے بہت سخت زور سے. اب جملہ بناؤ. تو پپو جملہ بناتا ہے کہ کل میں مقابلے میں موسلا دھار دوڑوں گا. ٹھیک ہے. اصل میں موسلا دھار جو ہے وہ زیادہ تر بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آج بہت موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھے آج کے لطائف. عیشا آپ کو کون سا لطیفہ پسند آیا؟ مجھے سلیم اور کلیم والا اچھا لگا. وہ ایک دوسرے سے فنی سوال پوچھتے ہیں. جی بالکل. اور اکان آپ کو؟ مجھے تو سارے اچھے لگے تھے. جی سارے ہی ہنسنے والے تھے. امید ہے سب بچوں کو کہانی اچھی لگی ہوگی, اپنے نام کے معنی بھی معلوم ہوئے ہوں گے اور لطائف پر خوب ہنسی بھی آئی ہوگی. تو چلیں اب ہم چلتے ہیں واپس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو آج کی کہانی کیسی لگی. جزاکم اللہ. جی دانیہ آپ بتائیں آج کے سوال کا جواب کہ آپ کو غصہ آئے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ جی مجھے غصہ آئے تو میں اعوذ باللہ پڑھ لیتی ہوں اور پانی پی لیتی ہوں. جی اگر ہمیں پانی پی لینا چاہیے, اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں اٹھ کے واک کرنا شروع کر دینی چاہیے. تو چلیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تو جیسے اب سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹس ہوتے ہیں. تو دانیہ اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے راستہ تلاش کرنا آتا ہے جس میں گڈو ہمیں حروف تہجی پڑھا رہا ہے. جی تو پچھلی بار کون سا حرف پڑھایا تھا اور کون سا لفظ بنا تھا؟ گڈو نے پچھلی دفعہ تا لکھنے سکھایا تھا اور دوتا لفظ بنا تھا. جی ٹھیک ہے. تو اس پر دیکھتے ہیں کہ گڈو کیا کر رہا ہے. یہ تو مجھے ضائع لگ رہا ہے. ہاں جی چلیں راستہ تلاش کریں. گڈو کا ہوم ورک ہو گیا ہے, اسے تلاش کرنے میں اس کی مدد کریں. راستہ تلاش کریں اور لفظ بھی مکمل کریں. تو دانیہ یہ کون سا لفظ بنتا ہے, یہ کیا حروف تہجی ہیں؟ زا, را, واو اور فے. جی اور اس سے ظروف بنتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے برتن. ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کے علاوہ آتے ہیں ضو سے کچھ اور الفاظ؟ ظلمت, ظہر کی نماز اور ظلم. جی اور ظلمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اندھیرا. اندھیرا. جی ٹھیک ہے شاباش. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہجری شمسی جو کیلنڈر ہے اس کا یہ 8واں مہینہ ہے اور یہ ظہور کہلاتا ہے. جی. اور یہ اس کے علاوہ الفاظ کے درمیان میں بھی آتا ہے جیسے مظہر, مظفر, مظلوم اور حفاظت. ٹھیک ہے. اور آخر میں بھی جیسے الفاظ غلیظ, حفیظ اور جی یہ سارے الفاظ تھے. ٹھیک ہے. جی. چلیں یہ تھا راستہ تلاش کریں. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ دینی معلومات. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے دینی معلومات. تو اس میں سب سے پہلا سوال ہے کہ ماہ جولائی میں جماعت احمدیہ کا کون سا اہم پروگرام منعقد ہوا؟ جلسہ سالانہ UK. جی جزاک اللہ. دوسرا سوال ہے جلسہ سالانہ UK کی حاضری کتنی تھی؟ Around I think 43,000 ماشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اور عالمی بیعت کے موقع پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے کتنی نئی بیعتوں کا اعلان کیا؟ I don't know. اچھا جلسے کے ایام میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ کل کتنے پروگرامز میں براہ راست مخاطب ہوئے؟ نمبر 1 ہے کہ 7, نمبر 2 ہے 8 اور تھرڈ آپشن ہے کہ 9. 7. ٹھیک ہے. اور 5واں سوال ہے کہ جلسہ سالانہ کے اختتام پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے کس موضوع پر خطاب فرمایا؟ From what I understand and جو آپ نے سمجھایا ہے it's about the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. جی it's about Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقتصابات تھے اس میں سے انہوں نے حضور نے بتایا تھا کہ ہم ختم نبوت جو ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا جو ہے وہ مسلک ہے.
احمدیوں کا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. اور پیارے سننے والے بچے جو ہیں وہ ہمیں اس کا جوابات جو ہیں وہ بھجوا سکتے ہیں. اور اس کے بعد کیا آتا ہے دانیہ؟ بچوں کے الفضل کا سوال نامہ. جی ٹھیک ہے, تو دلچسپ سوالات ہے نا. تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ ہمارے پاس ہے بچوں کے الفضل 4 اگست 2023 کا سوال نامہ. تو پہلا سوال ہے کہ 4 اگست 2023 کے شمارے کا موضوع کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا کیا نام تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. جی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی نا, ان کے یہ دونوں بیٹے تھے. ٹھیک ہے. تو جو تیسرا سوال ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے محرم کے ایام میں کیا تحریک فرمائی؟ زیادہ درود شریف پڑھے. جی, زیادہ استغفار کریں اور زیادہ درود شریف پڑھیں. اب چوتھا سوال ہے کہ حدیث میں تحفہ واپس لینے کی کیا مثال دی گئی ہے؟ مجھے نہیں پتا. اور پانچواں سوال ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جس کے 3 نام ہیں؟ یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اب پیارے بچے جو ہیں, جو سننے والے بچے ہیں, وہ بھی ہمیں ان سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ بھجوا سکتے ہیں. تو اس کے بعد کیا آتا ہے دانیہ؟ کسوٹی. اور کسوٹی میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں کچھ اشاروں کے ذریعے گیس کرنا ہے کہ کس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. جی چلیں دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کسوٹی کے سوالات ہیں کہ 10 اشاروں کے ذریعے بوجھیں کہ میں کون ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے بوجھنا ہے. پہلا ہے کہ میں ایک ملک ہوں, میں ایشیائی ملک ہوں. تیسرا ہے نقشے پر میری شکل بیٹھے ہوئے اونٹ کی سی ہے. چوتھا ہے میرے جنوب میں بحیرہ عرب اور بحر ہند ہے. پانچواں ہے کہ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی مجھ میں ہے. اور آپ کو پتہ ہے دوسری بڑی چوٹی کون سی ہے؟ جو ایک بڑی والی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اور دوسری جو دوسری ہے K2. یا اور نمبر 6 ہے کہ میری عمر 77 سال ہے. 7واں ہے کہ میرا ایک جڑواں ملک بھی ہے. پھر 8واں سوال ہے کہ میرے 5 صوبے ہیں. پھر 9واں ہے کہ میں نے برطانوی راج سے آزادی حاصل کی. پھر 10واں ہے کہ میرا جھنڈا سبز و سفید ہے. اٹس پاکستان. ٹھیک ہے, اس کے جواب بھی ہم اگلے شمارے میں دیکھیں گے. پیارے سننے والے بچے بھی ہمیں اس جوابات بھجوا سکتے ہیں. تو اس کے بعد کیا آتا ہے دانیہ؟ بیت بازی, جو مجھے بہت پسند ہے. چلیں ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں. تو پہلا ہمارا شعر ہے, اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے. اس کا دوسرا مصرع جو ہے وہ پیارے سننے والے بچے جو ہیں وہ ہمیں آپ لوگوں نے مکمل کرنا ہے. اور دوسرا شعر کا پہلا مصرع ہے, نور لائے آسماں سے خود بھی وہ ایک نور تھے. اس کا دوسرا مصرع جو ہے وہ آپ لوگوں نے مکمل کرنا ہے. پھر تیسرا شعر ہے, اے شاہ مکی و مدنی سید الورا, تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی, اب چوتھے شعر کا پہلا مصرع آپ نے گیس کرنا ہے اور اس کا دوسرا مصرع ہے, کر کفر این بود بخدا سخت کافرم. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گزشتہ شمارے کے درست جوابات. تو اس میں سب سے پہلے ہیں دینی معلومات. تو اس میں دینی معلومات میں سب سے پہلا سوال تھا کہ ماہ جون میں اکثر ممالک میں مجلس شورا منعقد ہوئی, تو کسی 2 ممالک کا نام جو ہے وہ درج کریں. تو اس میں سب سے پہلے ہے کونگو کنشاسا اور برکینا فاسو اور فرانس. اور اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے کہ پاکستان میں عید الاضحیٰ کے موقع پر احمدیوں کے ساتھ کیا امتیازی سلوک کیا گیا؟ تو اس کا جواب تھا کہ نماز عید اور قربانی سے روکا گیا. پھر تیسرا سوال تھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کس شہر میں احمدیہ مسجد پر حملہ کیا گیا؟ تو اس کا جواب تھا کوٹلی آزاد کشمیر. پھر چوتھا سوال تھا کہ مکرم منیر احمد چودھری صاحب مربی سلسلہ مورخہ 26 مئی 2024 کو وفات پا گئے, وہ کن عہدوں پر خدمت کی توفیق پا رہے تھے؟ تو اس کا جواب تھا کہ وہ سینئر گریڈ مربی سلسلہ تھے اور ڈائریکٹر MTA انٹرنیشنل مسرور ٹیلی پورٹ امریکہ کے عہدے پہ فائز تھے. اور اس کے بعد پانچواں سوال ہے کہ ماہ مئی میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے کن 2 اجتماعات سے خطاب فرمایا؟ تو اس کا جواب تھا کہ اجتماع واقفات 9 اور واقفین 9 UK. اور اس کے بعد جو کسوٹی کا سوالات پوچھے گئے تھے اس کا صحیح جواب تھا چابی.
اور پھر بچوں کے الفضل کے سوال نامہ جو ہے اس کے جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا سوال پوچھا گیا تھا کہ اس شمارے کا موضوع کیا تھا، تو اس کا جواب تھا کہ جلسہ سالانہ. پھر دوسرا تھا قرآن کریم میں کس نبی کی مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے، تو اس کا جواب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر تیسرا سوال تھا کہ 1907 کے جلسہ پر بعض مہمانان نے کھانا نہ کھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا الہام فرمایا. تو اس کا جواب ہے کہ یا ایھا النبی اطعم الجائع والمعتر. یہ جو ہے وہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا. اور چوتھا جو ہے وہ سوال تھا کہ جلسے پر اطفال و ناصرات کس شعبہ میں ڈیوٹی دیتے ہیں، تو اس کا جواب تھا کہ پانی پلانا اور ڈسپلن. اور پانچواں سوال تھا کہ قرآن کریم میں سفر کی کتنی دعائیں بیان کی گئی ہیں، تو اس کا جواب تھا کہ 2. اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں. بچے اسکرین پر یہ نام دیکھ رہے ہوں گے، اور جن بچوں نے ہمیں جوابات بھجوائے وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. جو بچے ہمیں پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں. ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر وہ جوابات بھجوا سکتے ہیں. info@alfazl.com and the telephone number is 447566234466. Jazakallah. جزاک اللہ. جی تو واپس چلتے ہیں نور اور فارس کے پاس. جزاکم اللہ. اس کے بعد آج تمام بچوں کے لیے ایک اہم اعلان ہے، اور وہ اعلان ہے نمائش کا اعلان. آپ کو پتہ ہے کہ جلسہ سالانہ UK 2024 کے بابرکت موقع پر ادارہ الفضل انٹرنیشنل کو بھی الفضل تاریخ احمدیت کا بنیادی ماخذ کے موضوع پر نمائش لگانے کی سعادت حاصل ہوئی. اگر آپ جلسے میں شامل نہیں ہو سکے تو آپ اس نمائش سے درج ذیل لنک کے ذریعے ورچولی بھی مستفیض ہو سکتے ہیں، یعنی کہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور وہ لنک جو ہے وہ یہ ہے www.alfazl.com/exhibition2024. اور جو بچوں کے الفضل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں. جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوا دیں. آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی تحریریں بھی ہمیں بھجوا سکتے ہیں، اور آپ ہم سے اپنے نام کا مطلب بھی پوچھ سکتے ہیں. گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھی بھجوا سکتے ہیں. بعض ممالک میں گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، کچھ میں ختم ہونے والی ہیں، تو بچوں کے پاس کچھ اضافی وقت بھی ہوگا. اس دوران وہ جہاں الفضل کا مطالعہ کر سکتے ہیں وہیں اپنی تحریریں، لطائف اور سوالات بھی بھجوا سکتے ہیں. لیکن آپ چھٹیوں کا کام مکمل کریں، اپنی اسائنمنٹس مکمل کریں. ہماری طرف سے سب بچوں کے لیے خوب ساری نیک تمنائیں اور بیسٹ وشز. تو یہ تھا اس دفعہ کا الفضل. امید ہے ہمارے بچوں کو پسند آیا ہوگا. جی تو پیارے بچوں، یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل، جس کا موضوع تھا غصہ برداشت کرنا. ہاں جی، غصہ برداشت کرنا اور پھر عفو درگزر کرنا، یعنی معاف بھی کر دینا، ہے نا. جی تو اب اگلی بار حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بچوں کے الفضل کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے پیارو شکیبو صبر کی عادت کرو. وہ اگر پھیلائیں بدبو تم بنو مشک تتار. اے میرے پیارو شکیبو صبر کی عادت کرو. نفس کو مارو
کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں. نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں. چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار. اے میرے پیارو شکیبو صبر کی عادت کرو. جس نے نفس دوں کو ہمت کر کے زیر پا کیا. چیز کیا ہے اس کے آگے رستم و اسفندیار. اے میرے پیارو شکیبو صبر کی عادت کرو. گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو. گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو. کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار. اے میرے پیارو شکیبو صبر کی عادت کرو. تم نہ گھبراؤ اگر وہ گالیاں دے ہر گھڑی. چھوڑ دو ان کو کہ چھپوائیں وہ ایسے اشتہار. اے میرے پیارو شکیبو صبر کی عادت کرو. چپ رہو تم دیکھ کر ان کے رسالوں میں ستم.
چپ رہو تم دیکھ کر ان کے رسالوں میں ستم دم نہ مارو گر وہ ماریں اور کر دیں حال زار اے میرے پیارو شکیب و صبر کی عادت کرو وہ اگر پھیلائیں بدبو تم بنو مشک تتار